जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल सुल्तान। आप डीन हैं और प्रोफेसर हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल बड़ी डिस्कशन हो रही है कि भारत जो है वो चांद पे चला गया। तो मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान का स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को जो है वो 1961 में वजूद में आया। लेकिन जो इंडिया का इसरो था, इंडियाज ओन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का अपना जो है वो 7-8 साल बाद आया। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया चांद पे चला गया लेकिन हम पहले इस अदारे को बनाने के बावजूद हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं या जो डायरेक्शन है वो नहीं रही जो शायद होनी चाहिए थी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया चांद के साउथ पोल पे है और ताकि बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में भी डिस्कशन हो रही है बहुत सारे हलकों में से। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? हमारी क्या प्रायोरिटीज़ थी जिसकी वजह से हम इस चीज़ को, अपनी स्पेस रिसर्च है, इसके ऊपर काम नहीं कर सके? जैसे आपने खुद ही मेंशन किया, डायरेक्शन का एक मेजर इशू है। हमने 1961 में स्पेस एक्सप्लोरेशन का शुरू किया और हम उन चंद कंट्रीज़ में से थे जो उस वक्त स्पेस के बारे में सोच रहे थे। सो स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हमने देखा कि जैसे हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह से थी इंडिया की, और कुछ जो खबरें वहाँ से थी कि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये डिबेट शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। तो इनिशियली जब ये सेटअप हुआ था, ये पीईसी के अंडर ही हुआ था, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर ही इस स्पेस का सेटअप किया गया था। तो वही लोग इन्वॉल्व थे। तो लेकिन जब एक नेशनल लेवल पे एक फील किया गया कि हमें न्यूक्लियर की तरफ भी करना है, बिकॉज इंडिया इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, तो चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इंजीनियर्स भी, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी, फाइनेंशियल भी लिमिटेड था, तो ज़्यादा फोकस फिर इस तरफ चलना शुरू हो गया न्यूक्लियर के उस पर। उससे ये हुआ कि आपका जो स्पेस प्रोग्राम है वो ओवर शेडो होना शुरू हो गया। तो ये एक बेसिक वो चीज़ थी कि हमने उसके बाद ज़्यादा इस चीज़ को रिवाइटलाइज करने की कोशिश नहीं की कि जब हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन भी गए उसके बाद भी हमने इसको ज़रा मिलिट्री ओरिएंटेशन ही रखी, हम उसको मिलिट्री एंगल से ही देखते थे। जबकि इंडिया का अगर आप देखें तो वो शुरू से उनका एक वो सिविलियन का जो एक था ड्यूल पर्पस तो रहा है हमेशा, लेकिन जो स्पेस के अंदर उन्होंने जो प्रोग्रेस की वो बड़ी स्टडी प्रोग्रेस थी, इन्वेस्टमेंट में की, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी उस तरह से, और फिर जो उनको लीड कर रहे थे वो साइंटिस्ट थे बेसिकली। जैसे आपके भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि उनके सारे हेड्स जो हैं वो साइंटिस्ट थे और वो प्रोफेशनल्स थे, दे अंडरस्टूड कि जी न्यूक्लियर किस तरह होगा। इसी तरह से स्पेस का भी जब तक शुरू में बेस हुआ तो वो साइंटिस्ट ही लीड कर रहे थे उसको। तो इंडिया का जो अचीवमेंट है मेरा ख्याल है सबसे बड़ी है कि वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी जिन्होंने स्पेस पे काम किया, उनकी एक स्पेशलाइजेशन और एक पैशन हो गया, जिन्होंने आज इंडिया को इस मुकाम पे पहुंचा दिया, जो कि एक प्रेज करने की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर बात होती है स्पेस वेपनाइजेशन की, इसका मिलिट्री एप्लीकेशन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटी भी है इस हवाले से कि जी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं चाहिए और दुनिया ने कोई इस तरह वेपन्स की इस तरह स्पेस पे नहीं लगाए। लेकिन आपको क्या लगता है इस हवाले से? नॉर्मली ट्रीटीज होती है लेकिन माना भी नहीं जाता कई जगह जब उनका दिल करता है। फॉर एग्जांपल एनपीटी की अपनी एप्लीकेशन है और डिफरेंट ट्रीटीज की अपनी एप्लीकेशंस हमने देखी है, दुनिया में हुई हैं। इंडिया ने साइन नहीं किए हुए एनपीटी और पाकिस्तान ने भी नहीं किया, लेकिन इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला। आप क्या समझते हैं कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई जान है, ये पॉसिबिलिटी है? और इंडिया जो है वो इस लाइन में कहीं जा सकता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, लुकिंग देयर वल्नरेबिलिटी फ्रॉम चाइनीज साइड? अच्छा, आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी। आप स्पेस वेपनाइजेशन और मिलिटराइजेशन का सवाल आपने जो पूछा है, जी देखें, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो स्पेस बेस्ड एसेट्स को आप जब मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो वो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस हो जाती है। जैसे सेटेलाइट है वो आप कम्युनिकेशन के लिए, एरियल रिकनेसेंस के लिए या स्पेस बेस एसेट्स से रिकनेसेंस के लिए यूज़ करते हैं। मिलिट्री पर्पसेस के लिए तो वो मिलिटराइजेशन का आप आ जाता है। जो वेपनाइजेशन की बात करते हैं तो मींस के वेपन्स स्पेस में आपने डिप्लॉय कर दिए हैं या कोई इस तरह की आप चीज़ यूज़ करें जो वेपन्स स्पेस में काम करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक इस चीज़ पे रिजर्वेशंस है और कुछ इंटरनेशनल एक तरह से अंडरस्टैंडिंग भी है, ऑल्दो के कंट्रीज़
چاہتے ہیں کہ اپنی سپرمیسی اسٹیبلش کریں اسپیس کے اندر. وہ ایک ریس چل رہی ہے, آرمز ریس جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا پوٹینشیل ہے اسپیس کے اندر ہونے کا, لیکن ویپنائزیشن کا اس طرح سے نہیں ہوا. لیکن جب یہ اینٹی سیٹلائٹ ویپنز وغیرہ انٹروڈیوس ہوئے, جب 2007 میں میرے خیال چائنا نے کیا اور پھر 2019 میں انڈیا نے کیا, اور رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آلریڈی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر چکے, اس پہ ڈبیٹ پھر زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ اگر آپ گراؤنڈ سے ہی سیٹلائٹس ایڈورسری کے آپ ٹارگیٹ کر کے ڈسٹروائے کر سکتے ہیں تو وہ ایک ویپنائزیشن کے اس میں ہوگا. پھر آج کل سیٹلائٹس اور بھی بن رہے ہیں کہ جو آپ سیٹلائٹس آپس میں کولیجن بھی کرا سکتے ہیں اس کو, یا وہ ایک کڈنیپنگ والا بھی ہے کہ جو آرمز روبوٹک آرمز بنا کے تو دوسرے سیٹلائٹس کو وہ کھینچ کے اپنے کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. اور ایک اور بھی ہے جو ایک طرح سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں سیٹلائٹس کی کمیونیکیشن کو ڈیورنگ جب چاہیے کریٹیکل موومنٹس پہ. سو ان چیزوں پہ اسٹریٹجیز پہ تھنکنگ تو کافی چل رہی ہے, اسی لیے کنسرنز بھی ہیں کیونکہ اسپیس کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک کامن ڈومین ہے, ہیومینٹی کے لیے ہے, اس کو آپ ملٹرائزیشن ویپنائزیشن نہ کریں. انڈرسٹینڈنگ ہے, بیسک پرنسپلس پہ سب ایگری کرتے ہیں, لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں وہ اپنی ایک سپرمیسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو دے ول کنٹینیو ٹو ڈو جو وہ ان کے انٹرسٹ کے اندر ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں نیشنل لیول پہ اویئرنیس ہے کہ ہمیں اسپیس میں جانے کی, فار ایگزامپل ایک ارج ہوتی ہے لیڈرشپ میں, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز میں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ ارج کہاں پہ ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے نارملی بہت ساری دنیا کہتی ہے جی کہ ہم انڈیا کو جی کمپٹیشن میں ہم ہر چیز میں ہیں جی, ایئر فورس فلاں فلاں فلاں, ٹھیک ہے جی, اسپورٹس دیکھ لیں, ہر چیز میں ہائی پالیٹکس لو پالیٹکس ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے, بیکاز آپ پالیسی میں بھی ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے کتنی کورج ہے ہمارے نیشنل لیول پہ, ہمارے پاس کتنا کو ہیومن ریسورس ہے ان کیس وی ہیو ٹو ورک آن دیز لائنس؟ دیکھیں اگر ہسٹری دیکھیں پاکستان کی, ہم نے نیوکلیر ویپنز بھی بنا لیے ڈسپائٹ آل آڈس, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس بھی نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے, لیکن جب آپ ویژن بنا لیتے ہیں اور ایک آپ کی ایک نیشنل لیول پہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز ڈویبل ہے. اور جیسے آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ ہم نے سٹارٹ پہلے کیا تھا, ہمارا پہلے ایک سیٹلائٹ گیا تھا ریبر وغیرہ, اور ہم نے کب اس کو لانچ کیا تھا 1990 کی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کیا اور اس کو ہم نے اتنا ضروری نہیں سمجھا, تو اس وجہ سے ہم وہ آئے. دوسرا جو کمپٹیشن کا اگین امپورٹنٹ پوائنٹ, آئی تھنک آج کل کی دنیا میں ہمیں کمپٹیشن کی بات نہیں ہے, اپنے سے کمپیٹ کرنا چاہیے. جو آپ اپنے ایک کہیں کہ جی یس ہم نے کرنا ہے, یہ ہمارے لیے ضرورت ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے ضرورت ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں, تو پھر جب آپ اس طرح سے کمپٹیشن اپنا کرتے ہیں اور اپنا ایک ویژن بناتے ہیں تو پھر آف کورس آپ یو کین ڈو اینی تھنگ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ہم نے انٹرنیشنل کولیبوریشنز کی ہیں اس حوالے سے, فار ایگزامپل چائنا جو ہے, ہاؤ مچ اٹ ہیز ہیلپڈ سو فار ان پاکستان اسپیس پروگرام, کتنی کو ہماری جو ہے, اور دنیا میں چائنا کے علاوہ کوئی اور ملک بھی ہے جس کے ساتھ ہم اس فیلڈ میں انگیج کر سکے ہیں, یا ہمیں کوئی ایکسیس ملی ہے؟ دیکھیں شروع جب ہوا تھا تو ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے سیکھا بیسکس, جب ہم نے اسپیس کا شروع کیا, بیکاز یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جی یہ کامن ڈومین ہے, اسپیس کامن ہیریٹیج ہے, اس کی ایکسپلوریشن کے یا اس کے جو بینیفٹس اگر ہوں گے تو ساری ہیومینٹی کو ہونا چاہیے. بیکاز بات ہے جغرافیکل باؤنڈریز نہیں ہیں اسپیس کے اندر کہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ اس کنٹری کا ایریا یا نہیں ہے, تو یہ تو کامن ہے اس کا. تو شروع میں تو سارے کنٹریز اس طرح سے آپس میں انگیج تھے, ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. انڈیا نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہیلپ لی, سوویت یونین سے لی, ہم نے بھی یو ایس سے بیسکلی جو شروع کیا ہم نے کیا اسسٹنس لی اور سیکھا اس چیز کو. تو لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب اس کو ملٹری آسپیکٹ زیادہ آنے شروع ہوئے تو پھر اس کے اندر پالیٹکس انوالو ہو گئی, اور وہ پالیٹکس کی وجہ سے پھر وہ ڈسکریمنیشن بھی آنا شروع ہوگی کہ اگر آپ تو رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز کے تو آپ کو لیے ایکسیس مل جاتی ہے, اگر آپ لیفٹ سائڈ پر ہیں تو آپ کے لیے ہرڈلس کریٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کولیبریشن ہے جو کہ اوپن ہونی چاہیے جب تک وہ پیسفل اپلیکیشنز کے لیے ہے, تو وہ ریسٹرکٹ ہوگی. لیکن اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ کنٹریز اس کو مس یوز کر رہے ہیں ملٹری پرپسز کے لیے.
فار ایگزامپل آپ جو بیلسٹک میسائل بناتے ہیں وہی اسپیس لانچ وہیکل کی تقریباً ٹیکنالوجی وہی ہوتی ہے. اینٹی سیٹلائٹ جو بناتے ہیں وہی بیلسٹک میسائل یا ڈیفینس سسٹم یا بیلسٹک میسائل ڈیفینس سسٹمز جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایکوریسی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی ٹیکنالوجی کو آپ فردر کر لیں تو آپ اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بنا لیں. تو جب اسٹیٹس اس طرح سے مس یوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انٹرنیشنل کنٹرول ریسٹرکٹ ہوں گے, اور پھر جن پہ ایک نیگیٹو ایسپریشنز ہوتی ہیں کہ جی یہ کنٹریز مور لائکلی ہیں تو وہ انٹرنیشنل کنٹرولز بھی اس پہ ہو جاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ویپنس کے لیے اور اسپیشلی جب نیوکلیر ویپن اسٹیٹس کے لیے ان کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے انڈیا نے اپنا شروع تو جینیسس اس کا کمرشل اپلیکیشن سے تھا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور ڈیول یوز پرپز کی وجہ سے انہوں نے پھر ملٹری اس کے جو ڈیویڈنس ہے اس کو بھی حاصل کیا اور پھر انہوں نے اینٹی سیٹلائٹ ویپنس بھی بنایا, لیکن ساتھ ساتھ وہ کمرشل بھی چل رہے ہیں. اب اس صورتحال میں کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ جی آپ کون سی ٹیکنالوجی ڈینائی کریں بیکاز وہ ایک سیٹلائٹ لانچ وہیکل کے لیے یوز ہو رہی ہے, ایک بیلسٹک میسائل ڈیفینس کے لیے یوز ہو رہی ہے یا بیلسٹک میسائلس کے لیے ہو رہی ہے. لیکن جیسے میسائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ایک انٹرنیشنل ایک لیگل رجیم نہیں ہے, ایک ارینجمنٹ ہے جو ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کرتا ہے, لمٹ کرتا ہے. اب اگین جو میں نے بات کی اٹس مور اور لیس آج کل یہ ساری پالیٹکس کی بات ہے. سو اگر آپ تو ان کے فیورٹ ہیں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے اور نہیں ہے تو نہیں ملتا. انڈیا آج کل اس کو میسائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا ممبر بھی انہوں نے بنا دیا, اور پھر آپ ان کے ساتھ جو اسپیس سچویشنل ایگریمنٹ کیا, پھر ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ انہوں نے ڈیفینس اسپیس ایجنسیز کا بھی آپس میں ایگریمنٹ کیا, تو اس سے اس کو کافی بینیفٹ ہو رہا ہے. وہ انٹینجبل ڈیویڈنس ہیں جو اسپیس کے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے آپ کہہ سکتے لرننگ پروسیس میں انڈیا کے لیے بہت یوزفل ہیں, وہ اس کو کافی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ٹو موو اہیڈ, اینڈ انڈیا از بینیفٹنگ فرام دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا تقریباً انڈین ملٹری جو ہے وہ 13 کوئی سیٹلائٹ شاید یوز کر رہی ہے فار ملٹری سرویلنس اور بہت ساری چیزوں کے لیے. دے ڈو وی اسٹینڈ ان اس میں, کیونکہ ہم اور اگر ہم کیا اس وقت یہ جو سیٹلائٹ کی ڈومین ہے اس میں ہم کیا ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہیں, کیونکہ جیسے اگر انڈین ملٹری کے پاس اتنی سیٹلائٹس ہیں تو ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ سر, بیکاز آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایڈوانٹیجز ان کو مل سکتے ہیں ان کی ملٹری انٹیلیجنس میں بہت ساری چیزوں. انڈیا کے تو 28 سے زیادہ سیٹلائٹس ہیں اور پاکستان کے میرا خیال ہے صرف 2 سیٹلائٹس ہیں, وہ بھی ہم نے لانچ کیے تو چائنیز ہیلپ سے لانچ کیے. سو ہیوج ڈفرینس. پھر جب آپ کمرشل اور ملٹری کی بات کرتے ہیں ان کے ملٹری ڈیڈیکیٹڈ سیٹلائٹس کافی زیادہ ہے, تو ان کو تو سبسٹانشل ایڈوانٹیج اسپیس کے اندر حاصل ہے, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کو کمپیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کو وہ جسٹیفائبل بھی سمجھتے ہیں, دنیا ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے اس طرح کے. تو ان کا سیٹلائٹس کے کانٹیکس میں دے ہیو سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج اوور پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو چیز ہے کہ کیا ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے کہ کیونکہ ہم نے الٹیمیٹلی جو اپنی کیپیبلٹی آف نیوکلیر ویپنس ایکوائر کر لیے ہیں, میزائل ہمارے پاس ہیں, فوج ہماری بہت بڑی ہے, کیا ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے کہ بھائی اب جنگ جدھر ہونی تھی ادھر ہی ہونی ہے, سو ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی, یا ہمارے جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز اور بڑھ گئے ہیں, جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ پرائورٹیز کا مسئلہ تھا, کیا ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو سوچنے والے لوگ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اب انڈیا سے جو کمپٹیشن جدھر جدھر ہونا تھا, اگر نیوکلیئر ملٹری کنونشنل نیوکلیئر دونوں میں اب ہے, ہمیں ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سو ہم نے ان چیزوں میں کیا سوچنا بند کر دیا ہوا ہے, یا کہ جو ہے وہ آ سکتا ہے, بیکاز انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا انوالو ہے. ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی اویئرنیس ہے, یا کہ بیکاز دس از اے ویری ویل گارڈیڈ ہائی جیسے کہ نا ڈیبیٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جاتے بھی نہیں, یار ہوتے پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوں گے کیا ہوگا کس طرح, تھوڑا سا بتائیں. نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کیا ہے, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ چونکہ اسپیس ایک ایسا ڈومین ہے ایوالونگ ایمرجنگ ہے, اور اس کے جو یوزیج ہیں وہ بے تحاشا ہے. مطلب آج کل تو آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, جی پی ایس آپ کو چاہیے, کمیونیکیشن کر رہے تو آپ کو سارا چیز چاہیے ہوتی ہے, آپ کا ویدر کا سسٹم جو ہے وہ سیٹلائٹس کا ہے, آپ کے فلڈز اگر آتے ہیں ڈیزاسٹر کے لیے ہوتا ہے,
اس کا اتنا یوز ہے. ایک جو اسٹیمیٹ ہے کہ جی بائی 2040 جو اسپیس بیسڈ اکانومی ہے وہ $1 ٹریلین تک جائے گی. اب جسٹ امیجن کہ $1 ٹریلین، اور اگر پاکستان اس میں فریکشن بھی اگر کرتا ہے بائی 2040، لیٹس سے فریکشن بھی کہتا ہوں، تو آپ 20 25 $50 بلین کا اپنا اس میں کر سکتے ہیں. جو آپ نے پوائنٹ کیا، یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ پرائیویٹ انڈسٹری کو اس کے اندر لائیں گے، بیکاز یہ سارے کمرشل یوزرز ہیں ان کے، جو آپ کے موبائل کمپنیز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے کمرشل یوزرز ہیں. تو آپ نے ان کو لانا ہے اور ان کو آپ بینیفٹس آپ بتائیں گے تو وہ انویسٹ بھی کریں گے. اور انویسٹمنٹ باہر سے بھی آتی ہے، بیکاز انڈیا کیوں آگے لیڈ پہ جا رہا ہے کہ اس سال بھی انہوں نے مارچ میں کوئی 76 سیٹلائٹس لانچ کیے تھے، یو کے فرم تھی، اور لاسٹ ایئر بھی انہیں کے 76 سیٹلائٹس لانچ کیے تھے. اس سے پہلے انہوں نے ایک 101 نینو سیٹلائٹس ایک لانچ میں کیا تھا. یہ سارے جو کمرشل یوزرز ہیں سی کہ کہاں سے ہمیں چیپسٹ مل سکتا ہے، تو انڈیا ان کو چیپسٹ سروسز دے رہا ہے. انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی ہے اینڈ دے آر ارننگ ریونیو. اس ریونیو سے ان کی ایک ایکسپرٹیز بھی بڑھ رہی ہے، ایک پریسٹیج بھی بڑھ رہی ہے، اور ان کا ایک انٹرنیشنل نام بھی، برانڈ بھی بن رہا ہے انڈیا کا. تو اس وجہ سے آ رہے ہیں. ہمارا جو سوچنے کا، میں جیسے آپ کو کہا تھا، دیکھیں یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. ٹھیک ہے، ایک وقت تک آپ کے اوپر یہ چیزیں تھیں، ملٹری ایک آبلیگیشنز تھی کہ آپ نے ایک سرٹن لیول تک وہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو کمرشل سائڈ پہ اس کو پروموٹ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ملٹری کا تو ایک پرٹیکولر انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی جتنے ہوتے ہیں، ان کی ہیومن ریسورس بھی جب ہوگا تو وہ ایک لمیٹڈ ہوگا. لیکن جب کمرشل ہوتا ہے تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. دنیا ترقی اسی طرح سے کر رہی ہے، اور اس میں سے اس طرح سے کر رہے ہیں، جیسے انڈیا کی مثال ہم بار بار دیتے ہیں کہ انہوں نے کمرشل اس کے اتنے ڈویڈنڈس بنا لیے کہ اس میں سے ملٹری ڈویڈنڈس وہ لے لیتے ہیں، تو ان کو زیادہ انویسٹ بھی نہیں کرنا پڑتا ملٹری کے اندر. اس میں ہم نے اس کو چونکہ ملٹری سینٹرک رکھا تھا، اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ یہ ریڈار کے اندر یہ آ گئی ہماری اسپارکو وغیرہ، یہ پھر ان پہ اینٹیٹی لسٹ میں آ گیا، سینکشنز وغیرہ ہو گیا. ہم اگر کوئی پیسفل اس کے لیے بھی کرتے ہیں تو باہر والے کنٹریز ریلکٹنٹ ہے. اگین پالیٹکس ہے، لیکن اگر آپ کا اسپیس، سویلین اسپیس سیپریٹ ہو، ملٹری آپ کا سیپریٹ ہو، جیسے انڈیا نے کیا، اسرو کے ساتھ DSRO بنایا جو ڈیفینس اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے. تو اسرو کے جو ڈویڈنڈس اور DSRO حاصل کرتا ہے اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، ان کا اپنی نیشنل کیپبلٹی ہے. ہمارا بھی اس کو اورینٹیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے. اگین جب میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے اتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک کیا اور ہم نے جو کچھ ہم نیوکلیر سائٹ پہ بناتے ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جب آپ نے وہ بیلسٹک میسائلز بنائے، کروز میسائلز بنائے، اس میں اتنی پرفیکشن اور اس کے آپ نے پریسیجن حاصل کر لی ہے، تو سیٹلائٹ لانچ وہیکل بنانا مشکل کام نہیں ہے. لیکن آپ اگر جب تک اس کو ملٹری کے ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ کے اوپر نیگیٹو ایک فوکس رہے گا، اور وہ پھر سینکشن پہ بھی رہیں گے. اس بات کو اسی طرح سے اس کو ڈینائی ہوتی رہیں گی چیزیں، ٹیکنالوجی بھی اور جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے، ایون فار کمرشل اس کے. تو یہ آپ کو ایک آرگنائزیشنل چینج لانا پڑے گا، ایک ویژن کریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر پھر وہ پروفیشنل لوگ جو ہوں، جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ PAC کو اگر ہیڈ کر رہے ہیں تو ایک وہ ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں، میں اپنی ایئر فورس کی بات کرتا ہوں، جنہوں نے ناسا کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، PhD وہاں سے کی ہوئی ہے، اور وہ ایئر فورس کے اندر جو اپنا ایک ویژن ہے، بیکاز ایئر پاور کا ایک فیوچر ویژن ایروسپیس پاور کا ہے جو دنیا میں ایوالو ہو رہا ہے. تو ایئر فورس نے اس چیز کو ایک پری ایمپٹ کرتے ہوئے اپنا ہیومن ریسورس اس طرح سے ٹرین کرنا شروع کیا، اینڈ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب اپنے ایئر فورس کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ ایئر یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے سیٹلائٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو جب میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں اور یہی سوال جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جب یہ کمپارٹمنٹلائز کر دیں گے، آپ اس کو ایک ملٹری اینگل سے ہٹا دیں گے، تو اس کے کمرشل یوزز کے اوپر فوکس کریں گے، تو آپ کو ٹیکنالوجی بھی ملے گی، آپ کو انٹرنیشنل پارٹنرز بھی ملیں گے، انویسٹرز بھی ملیں گے. بیکاز فیوچر از، جیسے میں نے کہا $1 ٹریلین. تو جیف بیزوز ہو گیا، یا یہ جو لوگ ہیں سارے، جو سیٹلائٹس جن کے لیے وہ ہے کور ہے ان کی ارننگ کے لیے، یہ تو دیکھتے ہیں کون چیپ ہمیں سروس دے رہا ہے، اور وہ آپ کو انویسٹ کریں گے اور آپ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستانی اپنے کمپنیز کا بھی اس میں کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ بلینز آف ڈالرز کی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے.
اٹ از آل اباؤٹ ہاؤ یو کریٹ دیٹ ویژن اور وہ انوائرمنٹ کریں اور اس میں پھر کمرشل سائٹ سے آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال. ہم نے دیکھا تھا کہ 2011 میں شاید پاکستان نے ایک ویژن تھا اسپیس ویژن 2047 جس میں شاید کوئی 6 جو ہے وہ جیو سنکرس ایکویٹرل آربٹ سیٹلائٹس اور اس طرح لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس کے اوپر کام ہونا تھا. ویئر ڈو یو سی دیٹ؟ وہ کیا ہے جو ویژن 2047 اس پہ کوئی ہم پہنچ جائیں گے یا ہم کوئی اس طرح کی چیز سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ویژن ہے 2047 تک اسپیس میں جانے کے؟ کیا دیکھیں وہ ویژن تو بنایا اچھی بات تھی لیکن اگین جہاں ہم جس طرح کی انٹرنیشنل پولیٹیکل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو ٹیکنالوجی کوئی دینا نہیں چاہتا اس طرح سے کیونکہ آپ نے اس کو ملٹری کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اسپیس پروگرام کو. دوسری بات یہ کہ ریسورسز اپنا فائنینشیل کنڈیشن اپنی بھی دیکھیں. آپ کی اکانومی کی جو کنڈیشن اس طرح سے ہے تو اس میں کافی مشکل ہے. ٹھیک ہے آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انیشل فنڈنگ تو چاہیے, ایک بیس بنانے کے لیے تو چاہیے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نے کوئی زیادہ پروگریس اس پہ کی ہے. یس کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں ایز پر جو بھی ان کی لمیٹیشنس کے اندر تھا, لیکن جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اگین ہم جب کمپیریزن میں آ جاتے ہیں, لیکن شروع میں نے کہا تھا کمپٹیشن ہمیں اب اپنے ساتھ کرنا ہے کیونکہ ہمارے ریسورسز ہمیں پتہ ہے اور ہم نے کیا ہمیں نے یہ وائٹل ہے حاصل کرنا ہے وہ ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں. ہر چیز میں اگر ہم کہیں گے جو انڈیا مون پہ چلا گیا تو ہم بھی مون پہ چلے جائیں, وہ اگر اینٹی سیٹلائٹ بنا لیا تو ہم نے بھی اینٹی سیٹلائٹ بنا لیا, تو یہ کوئی اس طرح سے چلے گا نہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ نے ایک نیشنل آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنے ہیں, وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے, پھر اس کے اوپر آپ کریں. بے شک آپ بیبی سٹیپس لیں, چھوٹے چھوٹے لیں, چھوٹی اچیومنٹس کریں, لیکن اس ٹریک پہ تو چل پڑے نا. تو اگر ہم خالی کہیں کہ جی وہ جو انڈیا کر رہا ہے ہم وہی چیز کر لینی ہے, وہ شاید پاسبل ابھی نہیں ہوگا ان ٹرمز آف ریسورسز ہیومن اور اکانومی یا فائنینشیل کی بات کریں تو. بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب. سر بڑا مزہ آیا اور بڑی لرننگ تھی, اینڈ جو ہم نے لوپ ہولز بھی ڈسکس کی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ڈسکس کی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. السلام علیکم.